अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, कल 6 सितंबर यौम दिफा के दिन मगरबी सरहदों से होने वाला हमला, चित्राल में जो हमला हुआ, उसके अलावा बॉर्डर पे जो चौकी पर हमले हुए, इसके हवाले से कुछ बात करते हैं। और दूसरी बात करते हैं कि ये अनवर मकसूद साहब को मैंने सुना खुद कहते हुए, लिहाजा मैं इसलिए उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, जाली अकाउंट नहीं है, खुद उनका इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान को अगर जेल में रखा गया तो वो नेल्सन मंडेला बन के निकलेगा, और उसको अगर मुल्क से वो चला गया तो फिर वो खुमैनी बनकर लौटेगा। ये जो बात है, ये मैंने अनवर मकसूद साहब जो कि बड़ी शख्सियत है, कदावर शख्सियत है, तो इस वजह से मैंने उनका रेफरेंस देकर ये बात की है। अदरवाइज़ ये बात दूसरे लोग भी कर रहे हैं और बहुत मुद्दत से हो रही है, तो इस पर कुछ बात करते हैं। और अगर मौका मिला तो इन मौज़ूआत के बाद फिर मैं ये गुजारिश आपके सामने एक झलक आपको दिखाऊंगा। जिस तरह वो करते हैं ना, फ़र्ज़ करो तुम छत पे बैठी धूप में बाल सुखाती हो, फ़र्ज़ करो कि धूप का उस दिन कुछ रंग गुलाबी हो, तो फ़र्ज़ अगर हम करें कि पाकिस्तान अपने बुनियादी मसाइल से निकल गया और बाकी यूरोप के किसी मुल्क की तरह या बरतानिया की तरह, यानी जो असल आप कहिए कि चीज़ों में एक सेटलमेंट और एग्रीमेंट आ गया। मिसाल के तौर पे जमहूरियत अच्छी है या बुरी है, मिसाल के तौर पे अवाम को हक़ नुमाइंदगी है या नहीं, मिसाल के तौर पे जजों और फ़ौज का क्या सियासत करना काम है या नहीं। अब इंग्लैंड के तो ये मसले नहीं है ना, या फ्रांस के या जर्मनी के या बाकी जो सेटल्ड, इवन इंडिया के ये मसले नहीं हैं, ये चीज़ें सेटल्ड हो चुकी हुई हैं। तो जब ये हो जाती हैं चीज़ें सेटल, तो किस तरह से अवामी खुशहाली और फिर वो मसाइल, वो अशराफिया की दिलचस्पी का फिर वो मरकज़ बनते हैं। अगर वक्त मिला तो इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो हमले हो रहे हैं चित्राल में, ये सिर्फ 6 सितंबर कल के हवाले से मैं इसको नहीं देखूंगा। इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जो फिज़िकल वायलेंस है, ये तो परवेज़ मुशर्रफ के, यानी जब वो 9/11 के बाद जो एक शुरू हुआ, ये 20 बरस हो चुके हैं। तालिबान को या उस नज़रिए को शिकस्त नहीं दी जा सकी, और उसकी शिकस्त पहले तो इसलिए नहीं दी जा सकी थी क्योंकि अब तो खैर किताबें छप गई हैं, खुद कैरेक्टर्स आके एतराफ़ कर चुके हैं कि उनकी मदद कर रहे थे, उनके हमदर्द सिस्टम के अंदर मौजूद थे, वो हमदर्द आज भी हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि ये जो हमला है, मैं इसे उसके साथ लिंक, ये एक तवील कहानी है, ये कोई यानी अचानक वाक़या नहीं है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये हमला है पाकिस्तान की रियासत पर, कौम पर कब्ज़े के लिए, यानी वहाँ से जो मुतालबा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मतलब वो खुल के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन इस्लामी नहीं है, निज़ाम इस्लामी नहीं है, और वो आके यहाँ कब्ज़ा करके ड्यूरेंट लाइन को वो वैसे नहीं मानते, और वो बाकायदा एक कब्ज़ा इस्टेब्लिश करके अपना एक, जिसको वो इस्लाम कहते हैं, इस्लाम के नाम पे इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। वो उनके तो गोल बिल्कुल सामने है और कोई कन्फ्यूजन नहीं है वहाँ। अच्छा, अब वो जो हमला आवर है, उनका जो मुकाबला करने के लिए निज़ाम खड़ा हुआ है, वो खोखला है अंदर से। 20 साल हो गए हैं। अच्छा, और आप यानी तवज्जो ज़रा इस तरफ कीजिएगा कि इस वक्त जो हमलावर दुश्मन है मगरिब से, उनका बयानिया भी मौजूद है, उनके क्लैरिटी भी मौजूद है, उनके गोल्स भी सामने हैं, वो कोई ढके छुपे किसी से नहीं है। यहाँ मामला ये है कि 2011 से काउंटर नैरेटिव जो शुरू किया गया रियासत की जानिब से, और यानी अरबों रुपए खर्च के और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और एक फौज भर्ती की गई 5th जनरेशन वॉर के नाम से जो पूरा प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान को उसकी शदीद ज़रूरत थी। 5th जनरेशन वॉर की पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि जब ये वॉर शुरू की गई है, 5th जनरेशन वॉर, उस वक्त GHQ पर अटैक हो चुका था, अनप्रेसिडेंटेड है। उस वक्त पाकिस्तान की नेवी फैल्कन तैयारों पर अटैक हो चुका था। परवेज़ मुशर्रफ जो भी था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, फोर्सेस के अपने लोग 2 दफ़ा उस पर अटैक कर चुके थे। तो 5th जनरेशन वॉर 2011 के बाद जब ये शुरू हुई है, तो उस वक्त वाकई रियासत को एक बयानी की ज़रूरत थी। और वो बयानिया क्या था? जिस बयानिया की एक्चुअल ज़रूरत थी, वो बयानिया ये तालिबान के और इस शऊर के ख़िलाफ़ एक बयानिया की ज़रूरत थी, जिसको फैलाने के लिए, जिसको पहुँचाने के लिए अल्लाह की किताब कुरान मजीद हमारे पास मौजूद थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे पास मौजूद थी। लेकिन बजाय ये कि हम इस्लामी शरीयत और इस्लामी जो आप कहिए अप्रोच है या दीन है, उसमें दहशतगर्दी को इस्लाम कैसे देखता है, दीन का नाम पर फसाद करने वाले कैसे फसाद करते हैं, कैसे उनसे जान छुड़ाई जाती है,
یہ صدیوں میں کوئی نیا قصہ نہیں ہے. یہ مختلف دنیا کے علاقوں میں کس زمانے میں کیسے یہ فساد اٹھا, کیسے اس پہ قابو پایا گیا, ریاست کیا ہوتی ہے, یہ دنیاوی انتظام ہے, اس کا مذہب سے اس طرح سے تعلق نہیں ہے. اس بیانیے کی ضرورت تھی جو 2011-12 سے شروع کیا جاتا ہے, تو 10-12 سال میں آج قوم کا ایک بڑا, یعنی جو پوری دنیا میں بیٹھے لوگ اور خود پاکستان کے اندر لوگ, اس کنفیوژن سے بہت بڑا حصہ نکل چکا ہوتا. جو پہلے یعنی ٹھوس کے اسکول سے ڈالا جاتا نا کہ تم پہلے مسلمان ہو بعد میں پاکستانی ہو. سائنس پڑھاتے ہوئے بھی کہا جاتا ہے کہ انگریز کافر ہے, پاگل ہے. ڈارون نے جو کہتا تھا کہ یہ بندر سے انسان بن گیا, ہم مسلمان ہیں, ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم سے یعنی یہ جو مقابلے کی کیفیت سکولز میں شروع ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں یہ انتشار زدہ شعور پیدا ہوتا ہے. اس انتشار زدہ شعور کو کاؤنٹر, اس کو درست کرنے کے لیے ایک 5th جنریشن میڈیا وار کی ضرورت تھی نا. تو بجائے اس کو آپ فوکس کر کے اس فساد کو ختم کریے. جو حملے ہو رہے ہیں جی ایچ کیو پر, عورتوں بچوں پر حملے, دہشت گردی, 80,000 بندہ مر گیا, اس رویے کے خلاف ایک کمپین کی ضرورت تھی. وہ شروع نہیں کی گئی. کمپین شروع کی گئی, وسائل لگائے گئے نواز شریف کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف, مولانا فضل الرحمان کے خلاف. پروموٹ کیا گیا عمران خان کو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج حملہ آور مغرب سے مستقل ہو رہے ہیں. ان کے پاس اپنا کلیئر بیانیہ ہے. یہاں پر پوری ریاست کے جو مجموعی بیانیہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ ریاست خالی ہاتھ کھڑی ہے, کوئی بیانیہ نہیں ہے. یہ 4 علماء حضرات کو بٹھا دینا, مولانا حضرات کو بٹھا دینا, وہ بھی سرکاری موروں والے علماء, ان کو بٹھا کے فتوے جاری کرانے, پیغام پاکستان خودکشی حرام ہے, دہشت گردی حرام ہے, اور اس کے بعد خبریں چلوا دینی, اس کو بیانیہ کہتے ہیں. یہ بھائی بیانیہ وہ ہوتا ہے جو نہایت کامیابی سے ہتھوڑے کی طرح برسا کے نواز شریف اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف چلایا گیا, اس کو بیانیہ کہتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ کہ ایک ایسا جنونی شعور پیدا ہوا ہے, وہ کسی لاجک کو آج بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا نہیں بس ٹھیک ہے یہ چور ہے, ڈاکو ہے. عمران خان پوچھو کیا چیز ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے, کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے, عشق ہے بس. یہ ہے اس پروپیگنڈے کا اثر. تو بجائے یہ کہ آپ اس دشمن کے خلاف جو جی ایچ کیو پر حملہ کرتا ہے, جو فورسز پر حملہ کرتا ہے, جو عورتوں بچوں کو مارتا ہے, جو کھلے عام آپ کے علاقے پر قبضہ کرنے آ رہا ہے, اس کے خلاف بیانیہ موجود ہی نہیں ہے, سرے سے کچھ ہے ہی نہیں. ان کے سمپتھائزر آج بھی موجود ہیں, میڈیا میں بیٹھے ہیں. یہ افغانستان کو جو گلوریفائی چند دنوں سے اچانک, آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, افغانستان کو اچانک گلوریفائی کیے جانے لگا ہے کہ دیکھیے افغانی روپیہ پاکستانی روپے سے اوپر, یہ دیکھیں افغانستان کی ترقی پاکستان سے اوپر. پاکستان کو حقارت سے ہی دیکھنا ہے جب بھی دیکھنا ہے. یا تو ان کی وہ تصور اسلام جو طالبان والا ہے اس کو اوپر رکھ کے پاکستان کو نیچے کرتے ہیں. اس رویے کے خلاف ایک ضرورت تھی جنگ کی, لیکن وہ جنگ کی گئی نواز شریف حضرت کے خلاف پر مولانا فضل. یہ ہوتا ہے. اچھا, جو ہوا سو ہوا. آج بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے, آج بھی, تو میرے بھائی کوئی جوابی بیانیہ لے کر کھڑے ہوں. یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, کئی سال لگیں گے, لیکن شروعات تو کریں. یہی نیوز چینل, یہی سارے ذرائع ابلاغ, سوشل میڈیا خاص طور پہ, یعنی اہل لوگ آئیں. اللہ کی کتاب, سچی کتاب موجود ہے, اس کی آیات کے ترجمے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان کی حدیثیں, اور دین کی روشنی میں فساد کیا ہوتا ہے, یعنی اس کمپین کی ضرورت ہے. اچھا, وہ یہ جہاں ہو رہا ہے نا اس وقت حملے پختونخوا میں, اس یہ جس وقت حملہ آور ہیں لوگ, اس وقت جو افواہیں ہیں, میں اب افواہیں کہوں گا, میں فساد کو پھیلانا نہیں چاہتا, لیکن وہاں پہ وزارتوں کی بولیاں لگ رہی ہیں. پختونخوا سارا برائے فروخت ہے اس وقت انتظامی طور پہ. سیکٹری کس نے کس چیز کا لگنا ہے, اس کا ریٹ ہے, گورنر بننا ہے اس کے اتنے ارب ریٹ ہیں, بولیاں چل رہی ہیں. پختونخوا پورا علاقہ, پورا صوبہ انتظامی طور پر برائے فروخت ہے, نیلامی ہے. حملے ہو رہے ہیں جس ریاست پہ, وہاں انتظامی طور پہ یہ کام ہو رہا ہے اس وقت. آگے چلیں. میں اب چونکہ ویلاگ لمبا ہو گیا, میں بس مختصر سے بتا دیتا ہوں کہ یہ کہنا کہ نیلسن منڈیلا ہے, عمران خان کو خدا کا نام لیں. کوئی آدمی, عشق اپنی جگہ, نیلسن منڈیلا کے اوپر بلا شبہ ہزاروں کتابیں, آرٹیکلز, یوٹیوب بھرا پڑا ہے اس کے اوپر. وہ دیکھ لیں بھائی وہ کیا آدمی تھا. میں اب اس کے اوپر کوئی لیکچر دینے کا وقت نہیں ہے. اتنی موٹی موٹی باتیں. نیلسن منڈیلا کو کوئی ثاقب نثار میسر نہیں تھا, اس کے ساتھ کوئی جنرل فیض نہیں تھا, اس کے ساتھ کوئی جنرل باجوہ نہیں تھا, اس کے ساتھ کوئی شجاع پاشا نہیں تھا. 27 سال اس نے قید کاٹی ہے. وہ کوئی سیلیبریٹی کی لائف نہیں گزاری اس نے. وہ اوپر آسمانوں سے نیچے اس نے لینڈ نہیں کیا, وہ زمین سے ٹیک آف کر کے اوپر گیا ہے.
27 سال کی قید کے بعد اس نے جن لوگوں نے اس کو قید رکھا ان کو معاف کر دیا. نیلسن منڈیلا اس کا نام ہے. عمران خان نے کس کو معاف کیا؟ اس نے تو اپنے ہر محسن کو, یعنی یہ تو عمران خان کے ساتھ رہنے والے بھی مانتے ہیں نا کہ اس دیوار میں چنوا دیا پوری اپوزیشن کو. اس کو آپ نیلسن منڈیلا کہہ رہے ہیں. اتنا منتقم مزاج آدمی, انتقام, اور ان لوگوں سے انتقام لینے والا جنہوں نے اس پر احسان کیا ہے اس کو مارا ہے اس نے. علیم خان کو, کسی اور کو, مجھے آپ کو خلاف ہو سکتا ہے, عمران خان کے ساتھ تو وہ لویل تھا. جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھ تو لویل ہی تھا. نیلسن منڈیلا کی کون سی بشرا بیوی تھی؟ نیلسن منڈیلا نے کب سلیب پکڑی تھی؟ نیلسن منڈیلا کب جادوگروں کے کس, یعنی اس میں وہ رہتا تھا؟ کون سا دین بیچا اس نے؟ خدا کا واسطہ ہے یار. خمینی بالکل ایک اور چیز ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خمینی کی طرح عمران خان واپس جائے گا پیچھے سے, جو 9 مئی کو کسر رہ گئی تھی, پی ٹی آئی وہ کسر پوری کر کے ریاست پہ قبضہ کر لے گی, اور اس کے بعد عمران خان واپس آ جائے گا کہ ریاست پہ قبضہ ہو گیا. کس دنیا میں رہتے ہیں یار؟ عمران سے, خان سے آپ کا حق ہے, کرتے رہیے, لیکن یہ اس طرح کی, یعنی یہ فکری جو ہے ہمارے دانشوروں کا کھوکھلا پن کتنا خالی ہے, یہ وہ ہے. انور مقصود صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, اور ان کا جو میدان ہے بہرحال, یعنی طنز و مزاح, ڈرامہ, ادب, اس میں کوئی ان کے نزدیک نہیں کھڑا ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تاریخ, سیاست اور تاریخ کے بھی طالب ہیں, یہ اور موضوع ہے. اسی طرح جس طرح علامہ اقبال ایک فلاسفر اور شاعر تھے, وہ کوئی اللہ معاف کرے صوفی سینٹ یا کوئی اس طرح کی چیز, کو پیغمبر اللہ اس طرح کی چیز نہیں تھے. جس طرح ہمارے ہاں ان کو بنا دیا گیا پیر پرست سوسائٹی, علامہ اقبال کو پیر بنا دیا اور اس کی بالکل ایک مذہبی شخصیت بنا کے اس کا احترام کرنا شروع کر دیا. بالکل ایسا نہیں تھا. اس کے ان چیزوں کے خلاف 5th جنریشن وار کی آج ضرورت ہے, درستگی. اور آخری بات مختصر ترین, 2018 میں برطانیہ میں یہاں ایک سکول کی چھت گر گئی, انویسٹیگیشن شروع ہوئی, معلوم ہوا کہ اچھا چھت جب گری تو نقصان جانی کوئی نہیں ہوا لکیلی. وہ جو کنکریٹ سپلائی ہوا تھا اس چھت کے لیے, وہ راک کے نام سے سویڈن سے وہ ایک سپلائی تھی, جو کہ پیور کنکریٹ نہیں تھا, وہ کنکریٹ کی ایک سستی قسم تھی جس کی عمر کم ہوتی ہے. 1950 سے لے کے 1990 تک جہاں پہ سرکار نے جو خرچے کیے سرکاری بلڈنگز پہ, انکلوڈنگ ہاؤس آف پارلیمنٹ, اسکول, پبلک آفیسز, وہاں انہوں نے سیمنٹ کا استعمال کیا. جب اس کا پتہ چلا کہ سیمنٹ نہیں کنکریٹ, جب اس کنکریٹ کا پتہ چلا راک کا, تو اب انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی 2018 سے. اب یہ جو سمر ویکیشن ابھی ختم ہوئی ہے, اس میں ایک اور چھت گر گئی, بچے جو ہیں وہ نہیں تھے, خالی تھا اسکول. اب وہ پورے اسکول جہاں پہ وہ کنکریٹ سپلائی ہوا ہے, اور وہاں پہ وہ, یعنی اسکول کی تعمیر میں جہاں وہ کنکریٹ, وہ سارے اسکول انہوں نے بند کر دیے ہیں. اب اسکول کھل گئے ہیں, لیکن سینکڑوں اسکول وہ نہیں کھلے جن کی چھتوں میں وہ کنکریٹ استعمال ہوا ہے. سینکڑوں ہزاروں طلباء گھر بیٹھے ہیں, کووڈ کے دنوں میں واپس چلے گئے ہیں, آن لائن کلاسز ہو رہی. اب اس چیز کو لے کر ایجوکیشن سیکرٹری ہو یا یہاں کا پرائم منسٹر اس وقت ہو, آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ عوامی مسئلہ کس طرح سے پوری حکومت کو گردن سے پکڑا ہوا ہے. کوئی ہلاکت نہیں ہے کسی بچے کی, خدا نخواستہ کسی بندے کی, خالی چھتیں گری ہوئی ہیں. گردن سے پکڑا ہوا پوری حکومت کو اس قوم نے کہ یہ کنکریٹ لگا تو لگا کیسے, اور یہ کنکریٹ جہاں بھی گیا ہوا ہے اب اس کی انویسٹیگیشن کرو, اور ان کو کلوجر کرو, اور اس پہ پلیس کرو, اور اس کا بل کون دے. ایجوکیشن سیکٹری کو بٹھا کے یہ تک پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے اپنے آفس کی رینوویشن جو ہوئی ہے بڑی زبردست, یہ صوفے اس میں تو تم نے یہ کنکریٹ نہیں لگوایا. وہ حقی بکی کھڑی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو 1980 کے فیصلے, 70 کے فیصلے میں اب, لیکن ذمہ داری ہے. تو میں ویلاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ جب یہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں, جیسے برطانیہ میں, اب یہ بحث نہیں ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے یا امریت ہونی چاہیے. معلوم ہے کہ جمہوریت ہی وے فارورڈ ہے. مقامی حکومتوں, لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, معلوم ہے کہ ہونی چاہیے, ثمرات سب کے سامنے ہیں. ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے, بالکل معلوم ہے کہ ہونا چاہیے, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دنیا کا انتظام ہے, یہ بنتے بگڑتے نظام ہے, کل کو ممکن ہے کوئی اور صورت اختیار کر لے. تو جج کا کام جج ہی یعنی ہونا چاہیے, فوج اپنا کام کرے گی, عدلیہ اپنا کام کرے گی, یعنی ہر بندہ اپنے اپنے آربٹ میں کام کرے گا, دوسرے کو نہیں چھیڑے گا. یہ چیزیں یہاں سیٹل ہو گئی ہیں, رول آف لا, اب یہاں بحث ہی نہیں ہے. تو جب یہ آپ ٹارگٹ اچیو کر لیں, جب یہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر عوامی مسائل اس طرح آ کے راج کرتے ہیں. پھر کمزور کی سنی جاتی ہے, پھر بچوں کی سنی جاتی ہے, پھر بزرگوں کی سنی جاتی ہے, پھر غربت کی بات ہوتی ہے, کاروبار کی بات ہوتی ہے, معیشت کی بات ہوتی ہے. اور اگر ہمارے ہاں یہ بحثیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں آج تک 76 سال میں, تو کوئی ہے نا جو ان کو ختم نہیں ہونے دے رہا, اس کو تلاش کریں.
اور آج بھی میں دوبارہ ویلاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں، اگر ہمیں کسی آج بھی ضرورت ہے تو اس بیانیہ بیانی کی ضرورت ہے. بیانیہ پریس کانفرنسوں سے نہیں بنتا، بیانیہ سرکار کی حمایت میں علماء کو بٹھا کر رنگ برنگے چوغے ان پر ایک دستخط موریں کروا کے جاری کر دینے سے بیانیہ نہیں بنتا. طالبان کے پاس ایک بیانیہ جھوٹا سچا موجود ہے، ریاست خالی ہاتھ کھڑی ہے. ایک کسی اس کو ٹارگٹ کر کے گلوریفائی کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور اس کی ضرورت ہمارے ہاں آج بھی دکھائی نہیں دیتا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.